अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी। पहली बात तो यानी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का दौरा बरतानिया, जिसके बारे में अब खुल के खबरें आ गई हैं। मुर्तज़ा अली शाह रिपोर्ट कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ का यहाँ पे आना बुनियादी तौर पे एक मुत्तहदा अरब अमारात की कोई अहम शाही ख़ानदान की कोई अरब शख्सियत है, जिनसे उनकी मुलाकात पहले भी तय थी, जिसका वो इंतज़ार करते रहे शहबाज शरीफ यहाँ जब पहले आए हुए थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये पाकिस्तान गए हैं, तो वो अरब शख्सियत लंदन में आ गई है, तो उससे मुलाकात के लिए फ़ौरी तौर पे वापस आए हैं। ये मुर्तज़ा अली शाह की खबर है, वो क्रेडिबल मैं उसको समझता हूँ। और मरीम नवाज़ का जो यहाँ पे आना है, वो बिल्कुल ही उनका ज़ाती मामला है। उनकी बेटी के यानी कॉलेज का कोई यानी सिलसिले में वो यहाँ पे आई हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि तीनों इतने बड़े कैलिबर के पॉलिटिशियंस हैं, तो सियासत तो डिस्कस होगी। सो ये जो मौजू है, इस मौजू को अब यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। खबर जो है वो है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए लगा दिया है, ये है खबर। और इस पर बात करते हैं। और ख़बर ये है कि डस्का में कल अहमदी इबादत गाहों पर दोबारा से एक जो ये गुंबद तोड़ने का और ये उसको ढाने का, हालांकि अदलिया के फैसले मौजूद है कि 1983 और से पहले की जो बनी हुई इबादत गाहें उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये एक तारीखी इमारत है जो सर ज़फ़रुल्लाह ने बनाई थी। और इस पर बात करते हैं कि ये क्या है। लेकिन सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। अच्छा देखें जी, ये जो है ना जनरल फैज़ के ऊपर यानी अब इसको इस यानी इसका धरने की समाअत होना और उसके बाद फिर ये कि जनरल फैज़ को गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्या जनरल फैज़ को अगर गिरफ्तार करना है, फैसला हो चुका है, तो फिर ये है कि अगर गिरफ्तार एग्ज़ेक्टिव करेगा, यानी खुद ही बराह रास्त हुकूमत के हुक्म पे एफआईए जाके पकड़ ले या कोई और अदारा पकड़ ले, नैब पकड़ ले, तो अब ये बातें ज़ेर बहस हैं कि मुमकिन है कि ये ज़्यादा बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रुतबे और उसके ओहदे और उस मकाम से अगर कोई सज़ा आए तो वो काबिल कबूल होगी। वो हुकूमत बराह रास्त पकड़ ले तो वो शायद उसको तौहीन समझा गया है। ये जो बहसें हैं, ये बिल्कुल एक तरफ। नैब में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान का तैनात होना और एहतसाब का ये दायरा फैलना, ये सब बहसें अपनी जगह हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसको अगर आप तारीख के पस मंज़र में देखें, यानी जनरल फैज़ की बेबसी, जनरल फैज़ हमीद की जो ख्वाहिशात थी उनकी तकमील ना होना, जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिशात की तकमील ना हो पाना, दूसरी एक्सटेंशन ना मिल पाना और बेबस होके जो फिर उस पर तनकीद और जिस तरह से हम देख रहे हैं हालात, यानी उन तमाम फ़ौजी मुबस्सरीन का जो पूरी एक भर्ती किया गया था, उनका यानी पिकअप हो जाना, उनका मुल्क छोड़ के चले जाना, मिसाल के तौर पे जनरल अमजद शुऐब का, ये जो एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रही है, मेरी दिलचस्पी उधर है तारीख के तालिब इल्म के तौर पे कि यानी आप ये देखिए कि ईरान में मिसाल के तौर पे 79 में कब्जा हुआ था। वहां पे अहद रुका हुआ है, आज तक ईरानी जान नहीं छुड़ा सके उस यानी उस आमरीत से जो उनके ऊपर मुसलत है। 79 से हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने का पाकिस्तान अगर आप आज निकाल के देखिए, उस वक्त के अखबार, उस वक्त के मामलात, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया हुआ है। देखिए इराक जो है, इराकी 30 साल तक सद्दाम हुसैन की आमरीत से जान नहीं छुड़ा सके थे। तो ये उम्मीद की खबरें हैं कि पाकिस्तान में आमरों से हम जान छुड़ाते हैं। ये एक खैर और शर की लड़ाई है, ये मुस्तकिल जारी है और यहाँ पे आमरीत यानी उस तरह से मजबूत कभी भी नहीं हो सकी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अपने अज़ाइम में, सारे अज़ाइम में कामयाब हो जाता या जनरल फैज़ हमीद अपने सारे अज़ाइम में कामयाब हो जाता। ये खैर की खबरें हैं। यानी ये कि अगर मैं आपको एक दफ़ा फिर से नॉर्थ कोरिया की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई हुकूमत पर तनकीद हो जाए, डिक्टेटर पे कर दे, तो उसके बाद उसको पत्थरों से मार के संसार किया जाता है, हलाक किया जाता है, या पब्लिकली या हॉल के अंदर। और अगर हॉल के अंदर उसको पब्लिकली बट हॉल के अंदर जो एहतमाम किया जाता है उसकी हलाकत का, जिसने तनकीद की है हुकूमत पर, आमिर पर, उस हॉल में वो बच्चों को बिठाते हैं। सबसे अगली लाइन में 4 साल के बच्चे, फिर 5 साल के बच्चे, फिर 6, इस तरह बच्चे जो हैं वो मतलब है कि उनकी हाइट के एतबार से फिर वो पीछे बच्चों को दिखाते हैं। और वो आदमी जिसने उस हुकूमत पर तनकीद की होती है, आमिर पर तनकीद की होती है, उस आदमी की अपनी औलाद और उसकी बीवी, उसका ये फर्ज होता है कि वो हलाक करे, पत्थर मार मार के वो शौहर को हलाक करे, बीवी बच्चा अपने बाप को हलाक करे पत्थर मार मार के दुनिया के सामने। क्योंकि वो ये बताते हैं कि हर बीवी जो नॉर्थ कोरिया में बसती है उसका शौहर बाद में है, डिक्टेटर पहले है। हर बच्चा जो औलाद नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है उसका अपना बाप, उसकी माँ बाद में है, डिक्टेटर पहले है। ये है आमरीत की मुकम्मल शक्ल जब वो वजूद पजीर हो जाती है। तालिबान उसकी दूसरी मिसाल है, अफगानिस्तान में आप देख लीजिए। तो ये मैंने आपको
یعنی تاریخی پس منظر میں پاکستان میں جو جمہوری جدوجہد ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں ہے، وہ اتنی بھی ڈپریسنگ نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ ملک کسی یعنی فرد واحد کا نہیں ہے. یہاں وقتی آمر آتے ہیں لیکن قوم لڑکے ان کو پیچھے ہٹاتی ہے. ورنہ ایوب خان کے ابھی تک براہ راست حکومت کر رہی ہوتی، عمر ایوب خان بیٹھا ہوتا، تو یہ اچھی خبریں ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم اگر یعنی ابھی تک اگر ہم مکمل آمریت سے بچے ہوئے ہیں، کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم قانون اور آئین کی مکمل حکمرانی کرنے میں ایک دن کامیاب ہو جائیں. ہم پینفلی سلو ہے پاکستان کا سفر، پینفلی سلو ہے، لیکن جرنی از آن، رکا بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایران کی مثال دے دی، ٹھیک ہو گیا، رکا ہوا اس طرح سے نہیں ہے. لیبیا ایک اور مثال ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے احمدی عبادت گاہوں کا اور اس پر اٹیکس کا، 1.5 یا 2 سال ہو گئے ہیں جی میں ان معاملات میں بالکل نہیں بولتا، خاص طور پہ احمدی جو ایک آن گوئنگ سچویشن ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں سے 1.5 یا 2 سال پہلے آخری بھی جو میں نے اس موضوع پر بات کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو باقی یعنی جو لوگ ہیں وہ تو سیدھا ہی الزام لگاتے ہیں کہ تم قادیانی ہو گئے ہو، قادیانی مذہب تم نے اختیار کر لیا، احمدی ہو گئے ہو وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں گالم گلوچ والے، دوسری طرف خود احمدی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ گالم گلوچ تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی سخت الفاظ میں وہ ناراض وہ بھی ہیں، وہ بھی برا بھلا کہتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیا ضرورت ہے اس پہ، مطلب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اس کو بھی ناراض کروں. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو مذہب کا کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، نہ میں عالم ہوں، لیکن ہیومن رائٹس پر بات ہو سکتی ہے. تو وہ بابر نصر اللہ ہیں جی، سر ظفر اللہ کے پوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں. یہ ان سے میری یاد اللہ پرانی ہے، راوین ہے گورنمنٹ کالج کے. اور ان کا کل مجھے فون آیا، وہ ڈسکا میں ایک ان کی عبادت گاہ ہے جس پر تحریک وہاں پہ تحریک والے جو ہیں لبیک والے وہ اس کو توڑنے کے پیچھے ہیں. اور جس طرح سے وہ یعنی شخصیت انہوں نے مجھے فون کیا، نصر اللہ بابر نے، جس طرح سے وہ روئے ہیں، بلک بلک کے رویا ہے وہ بندہ، پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے کہ اور وہ جو کہہ رہا تھا، بین کر رہا تھا کہ مطلب مسلمان نہیں کہنے دیتے تو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، مسجد نہیں کہنے دیتے وہ بھی مان لیا، لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت گاہ ہے. اور یہ بھی طے ہو گیا، کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 1983 سے پہلے کی جو بنی ہوئی عبادت گاہیں ان کو نہیں کرایا جائے گا. تو اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ کہ اس کا دادا ہے سر ظفر اللہ، جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا وہ پہلا آپ وزیر خارجہ ہی کہہ لیجیے اس زمانے میں، چونکہ ابھی تو باقاعدہ کو نہ آئین تھا نہ کوئی اس طرح سے یعنی فارمل کیبنٹ تھی، لیکن یہ کہ وزیر خارجہ ہی کہیے آپ. یہ وہ آدمی ہے جس نے قرارداد کشمیر یونائٹڈ نیشنز میں پیش کی تھی. یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ ہم مناتے ہیں اس نے پیش کی تھی. اور وہ مطلب یہی کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ کس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ حملوں کا رکے گا. مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ اب، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے، میں اب اس میں تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ سے گزارشات کر دیتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں، اس لیے مذہب کو انتظامی امور سے، ریاستی امور سے دنیا بھر میں الگ رکھا جاتا ہے. ریاست کا ادارہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا، پاکستان میں یہ نہیں بنا. یہ دنیا میں جن لوگوں نے بنایا ہے یہ ان کو پتہ ہے، اور ان کی ترقی اور خوشحالی ثبوت ہے کہ وہ ٹھیک تھے. ہم انہی کے یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ پیٹرول انجن جس نے گاڑی بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے پیٹرول ڈالو، آپ کہتے ہیں میں نے ڈیزل ڈالنا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس میں جو بھی فتوے اس طرح کے دیے جاتے ہیں انتظامی معاملات میں، اس کے نتائج آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے. مثلا یہ آٹومن امپائر تھی، یہ جس کو آپ کہتے ہیں تحریک یعنی خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے، ہندوستان میں بڑی اب یہ ٹوٹی تو بڑی تحریکیں بھی چلی. ان لوگوں نے یہ وہاں کے جو یعنی مذہبی طبقہ تھا، بادشاہوں نے چونکہ شامل کیا ہوا تھا امور سلطنت میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پرنٹنگ پریس یورپ میں لگا ہے تو ان مذہبی طبقے نے جو بادشاہ کے تحریکے یعنی وہ جو عثمانیہ خلافت تھی، انہوں نے چھاپے خانے کو حرام قرار دے دیا. تو ہاتھ سے لکھنے پر وہ اصرار تھا، 100 سال پابندی لگی رہی. تو اس سے کیا ہوا کہ جہاں چھاپے خانے پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، انہی قوموں نے اسی سلطنت کو پھر آ کر توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ کرتا ہے مذہبی طبقہ فتوے دے کے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے دنیا کی. وہ اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں دیکھے گا اس کو یہی لگے گا کہ ٹھیک ہے. دوسری مثال یہاں اٹلی میں اسٹریٹ، یہ جو لیمپ، یہ جو شام کی لائٹس لگتی ہیں، تو پادری نے کہا تھا کہ خدا نے رات کو اندھیرا بنایا، تم اس کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہو. تو جس نے وہ اسٹریٹ لیمپ بنایا تھا اس نے معافی معذرت چرچ سے کر کے جان بچائی تھی اپنی، کہ ہاں ٹھیک ہے گستاخی ہو گئی ہے. یہ ہوتا ہے.
اچھا وہی یہ جو مذہبی علماء جن کے فتوے پہ ہم مرنے مارنے کو ایک دوسرے کو تیار رہتے ہیں، یہ انہی کے فتوے ہیں کہ انسان کا جو اسلامی آپ کو بتا رہا ہوں فتوے، فتویٰ ویسے کوئی قانون نہیں ہوتا، قانونی رائے ہوتا، فتوے کا مطلب ہے قانونی رائے، ایک رائے۔ جس طرح دو وکیل ایک ہی مقدمے پہ لڑتے ہیں، دونوں نے ایک ہی کتاب پکڑی ہوتی ہے آئین کی، اس کا خیال بالکل اور ہے، اس کا بالکل اور ہے۔ اسی طرح سے فتوے بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی شریعت پہ ایک عالم کا خیال آنا دوسرے کا اور ہے، نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اب فتویٰ موجود ہے کہ آپ انتقال خون نہیں کر سکتے، ایک انسان کا خون دوسرے خون کو نہیں دوسرے انسان میں خون نہیں لگ سکتا، یعنی ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو نہیں لگ سکتا، یہ غیر اسلامی ہے، فتویٰ موجود ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ اچھا یہ جو میں نے آپ کو فتویٰ عثمانیہ والوں کو بتایا ہے کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، تو آج قرآن مجید کہاں چھپ رہے ہیں بھائی؟ بتا دیجیے۔ لاؤڈ سپیکر حرام ہے، آج لاؤڈ سپیکر کا سب سے زیادہ استعمال کون کرتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین فتوے میں موجود ہے، حرام ہے، آپ بتا دیجیے۔ اسی الٹرا ساؤنڈ کیا یعنی انتہا پسند ترین کون سا وہ مذہبی طبقہ ہے جو الٹرا ساؤنڈ پہ سے انکار کرے گا؟ ایکس رے مشین کو حرام قرار دیا گیا، آپ بتا دیجیے پھر کیا ہے؟ اور یہ جو یو ٹرن ہے ہمارے، اللہ کے قانون تو قیامت تک ہیں، وہ تو نہیں بدلتے۔ اگر یہ اس بات کو سچا مان لیا جائے کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، تو پھر تو قرآن مجید پرنٹنگ پریس پہ چھپ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا؟ اگر تو انتقال خون یعنی ایک انسان کا خون دوسرے کو لگانا واقعی حرام ہے، تو پھر اب حلال کیسے ہو گیا؟ اگر الٹرا ساؤنڈ کی مشین حرام تھی تو آج حلال کیسے ہو گئی؟ اگر ایکس رے مشین حرام تھی تو پھر آج حلال کیسے ہو گئی؟ اگر اس وقت کسی وقت لاؤڈ سپیکر ہندوستان کا ہی فتویٰ ہے شاہ ولی اللہ کا کہ شیطان بولتا ہے لاؤڈ سپیکر میں، تو پھر آج کیا خیال ہے؟ حلال کیسے ہو گیا؟ اللہ کی شریعت کبھی نہیں بدلتی، اس کے قانون قیامت تک ہیں۔ یہ ہمارا فہم ہے، سمجھنے کا جو ہمارا شعور ہے، یہ وہ شعور ہے جو بدل رہا ہے، یہ وہ فہم ہے جو بدل رہا ہے۔ اللہ کے قانون نہیں بدل رہے، سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ سو یہی جو لوگ جنہوں نے یہ سارے جب آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو اس کے بعد کسی کی جان لینے سے پہلے، کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے سے پہلے، کسی پر عزت اچھالنے سے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا، اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ان تمام مذہبی طبقے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک تحریک روشن خیالی کی جسے کہتے ہیں، جرمنی سے اٹھی تھی، مارٹن لوتھر اس آدمی کا نام تھا، وہ امریکہ والا مارٹن لوتھر کنگ نہیں، یہ جرمنی میں تھا۔ اس مارٹن لوتھر نے پتا کیا کیا تھا؟ جہاں سے وہ تحریک شروع ہوئی تھی روشن خیالی کی، اس نے بائبل کا جو لیٹن میں پڑھائی جاتی تھی، قدیم زبان، مشکل جان بوجھ کر رکھا ہوا تھا، اس کا ترجمہ جرمن لینگویج میں کر دیا تھا۔ تو جرمنی کے رہنے والے جو عام مزدور تھے، کسان تھے، انہوں نے اپنی زبان میں بائبل کو جب پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو وہ خلاف ہو گئے پادری کے، اور تم ہمیں کیا سمجھاتے رہے ہو؟ یہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تحریک۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ جو مذہبی طبقہ افغانستان میں جو یہ تعلیم بند کی ہوئی ہے، اسلام کے نام پر کی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان کا صدیوں پرانی روایت کھڑی ہے قبائلی، وہ صدیوں پرانی قبائلی روایت کو مذہب بتاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کے مسلمان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس لیے ان معاملات کو انتظامی امور سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ چلیے بہرحال یہ بہت ظلم ہے۔ کل اعزاز سید اور عمر چیمہ نے بھی اپنے ولاگ میں اس بات کو اٹھایا ہے، اور دیکھیے اقلیت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں احمدی، تو پھر وہ اقلیت ہیں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب آپ تسلیم کریں گے تو پھر ان کے وہ حقوق ہو جائیں گے جو اسلام میں بھی موجود ہیں، آئین پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ غنڈہ گردی کرنا یعنی فساد کرنا، اس کی کون سی اسلام؟ یہ پھر وہی بحث ہے کہ وہ جو افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں بچیوں کی تعلیم بھی منع ہو، اسلام کے نام پہ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا سماجی حل تو پتہ نہیں کتنی مدت اس کو لگے گی اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور ہونے میں، چیزوں کو جیسے لاؤڈ سپیکر کی غلط فہمی دور ہوئی، جب باقی چیزیں دور ہوئیں تو ابھی تو یہی ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، میں بھی اپیل کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور تمام عدلیہ کے لوگوں سے، انتظامیہ کے لوگوں سے۔ وہ حکومت ذمہ داری تو ویسے حکومت کی ہے، ججز سے کیوں اپیل کرنی پڑتی ہے؟ یہ بھی افسوس کی بات ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، بیسک لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آئی جی صاحب ہیں پنجاب، ان کو ماڈلنگ کا بڑا شوق ہے، ذرا توجہ کر لیں ادھر بھی، کہ عبادت گاہوں پہ اس طرح کے حملے ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔